अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं फाइका मौसम। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, कराची एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। लाहौर के करीब कोट लखपत के मुकाम पर ट्रेन की पावर वैन में आग भड़क उठी। आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। ट्रेन को मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक वजूहात के तयन के लिए 24 घंटों में इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तलब की गई है। इस हवाले से राजा इमरान से मजीद तफसीलात जानते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस में अचानक ही एक बोगी में आग लगी है, जिसके बाद जो है रेलवे तर्जुमान के मुताबिक आग को जो है बुझा दिया गया है और उसके बाद रेल जो है रवाना कर दी है। मुसाफिर ट्रेन जो है वो लाहौर के लिए रवाना कर दी गई है। इब्तदाई तौर पर रेलवे तर्जुमान का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी है। अलबत्ता इसके हवाले से एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, जिसका हवाले से तर्जुमान रेलवे का कहना है कि 24 घंटे के बाद जो है वो इसके असल हक़ाइक़ को सामने लाएंगे कि आग लगने की आखिर वजह क्या थी। लेकिन इस पूरे वाक़े में यही बताया जा रहा है जो रैक जिसमें आग लगी थी उसको भी वो भी महफूज है और साथ में तमाम मुसाफिर भी महफूज हैं और रेल को जो है दोबारा से रवाना कर दिया गया है लाहौर की जानब। जी ठीक है, शुक्रिया आपका राजा इमरान। सियासी मंजरनामे की बात करते हैं। एक जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। मैं अवामी मसाइल के हल के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हम रिवायती तकसीम की सियासत को दफन करके खिदमत की सियासत का आगाज करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोहाट जलसे से खिताब, कहा कोई खिलाड़ी या दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता। हमें कहा गया कि केपी में दहशतगर्द फिर रहे हैं। मैंने कहा जियाले डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। कारकुनों ने पैगाम पहुंचा दिया कि खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी का है। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ ने 18वीं तरमीम पर अमल नहीं किया। बताना पड़ेगा कि भुट्टो के कत्ल का सहूलतकार कौन था। गया कि पख्तूनख्वा में यहाँ का जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहुत मुश्किल है और दहशतगर्द फिर रहे हैं। हमें कहा गया फैसला तो हो गया है, किसी और को वजीर आला बनाना है, अब आए। मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। दूसरे तैयार हो या ना हो, पीपल्स पार्टी के जियाले हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयार है। ना कोई खिलाड़ी हमारा मुकाबला कर सकता है और ना कोई और हमारा मुकाबला कर सकता है। हमारा तो मुकाबला इन सियासतदानों से नहीं, हमारा मुकाबला बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। फरवरी 8 को हम ये पुराना रवायती सियासत, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत, जाती दुश्मनी की सियासत को दफन करके खिदमत की सियासत, एक नई सियासत का आगाज करेंगे। जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो अपनी जाती मसले का हल निकालने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। 9 फरवरी का दिन बिलावल भुट्टो का होगा और दीगर जमातों का सूरज गरूब हो चुका होगा। नून लीग की घबराहट बता रही है कि ये इलेक्शन उनका नहीं है। नासिर हुसैन शाह की सकर में बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा ये क्यों काफ लीग और IPP के पास दौड़े जा रहे हैं। ये इलेक्शन से बात नहीं करते, आए बाएं शाएं करते हैं। इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट और ये जो इस तरह से बहुत ज्यादा बुखलाहट आपको नजर आ रही है डाल्टों की, ये इस बात की गमाजी है कि वो समझ चुके हैं कि इलेक्शन उनका नहीं। इसी वजह से जाके अगर वो इतने पॉपुलर हो तो वो क्यों पंजाब में भी सीट एडजस्टमेंट के लिए कभी क्यू लीग के पास जाते हैं, कभी IPP के साथ बात करते हैं, कभी किसी और के साथ बात करते हैं। ये क्या वजह यही है कि उन्होंने समझ लिया है कि इलेक्शन उनका नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाडला बनना चाहती है अवाम का, ये किसी और का बनना चाहते हैं। तो फैसला जो इलेक्शन में होगा वो उसका होगा जो अवाम का लाडला हो, और इंशाल्लाह वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। और 8 फरवरी का सूरज जब तुलू होगा और फिर जब गुरूब होगा, और 9 फरवरी का जब तुलू होगा तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो दिन होगा
عام انتخابات کا ماحول گرم ہونے لگا. پیپلز پارٹی نے سیاسی جماعتوں سے رابطے تیز کر دیے. پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹیوں کے ANP, MWM, پاکستان عوامی تحریک, قومی وطن پارٹی سے رابطے. جلد ملاقات پر اتفاق. سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی بات چیت کی جائے گی. استحکام پاکستان پارٹی کی کمیٹی نے مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے حلقوں اور امیدواروں کی فہرست مرتب کر لی ہے. ذرائع اور نعمان لنگڑیار پر مشتمل IPP کمیٹی نے قیادت اور پارٹی رہنماؤں کی مشاورت سے فہرست مرتب کی ہے. استحکام پاکستان پارٹی قومی اسمبلی کی 20 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی فہرست مسلم لیگ نون کے حوالے کرے گی. قومی اسمبلی کے 19 حلقے پنجاب اور 1 کا تعلق کراچی سے ہے. ذرائع کے مطابق IPP پنجاب اسمبلی کے 44 حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خواہش مند ہے. اور اب یہ جانیے کہ الیکشن سر پر آ گئے. بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام کرنے والا ادارہ پرنٹنگ کارپوریشن سربراہ سمیت 3 سینئر عہدیداروں سے محروم ہے. پرنٹنگ کا عمل متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو کہ الیکشن سر پر ہیں اور بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام کرنے والا ادارہ پرنٹنگ کارپوریشن سربراہ سمیت 3 سینئر عہدیداران سے محروم ہو گیا ہے. آئندہ حکومت عوام کے ووٹ پر بنے گی. لاڈلے کا سپر لاڈلے کی نہیں ہوگی. ملک میں 2 خاندانوں کی سیاست پر اجارہ داری ہے. سراج الحق کا پشاور میں سوشل میڈیا کانفرنس سے خطاب. ان 2 خاندانوں نے ملک کے اداروں کو تباہ کیا. اسرائیل کا ساتھ دینے والے سوشل میڈیا کا مثبت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آئندہ حکومت عوام کے ووٹ پر بنے گی. لاڈلے کے سپر لاڈلے کی نہیں ہوگی. ملک میں 2 خاندانوں کی سیاست پر اجارہ داری ہے. بجلی کے بلوں کا مہینہ 40 دن کا کیسے ہوا؟ پاور ڈویژن نے نیپرا کی انکوائری رپورٹ پر اعتراض کر دیا. پاور ڈویژن نے وضاحت دی ہے کہ جولائی اگست میں زیادہ چھٹیاں اوور بلنگ کی وجہ بنی. ہفتہ اتوار کو مہینے کی آخری تاریخ ہو تو پھر 1-2 دن بعد ریڈنگ ہوتی ہے. بجلی کے بلوں کا مہینہ 40 دن کا کیسے ہوا؟ پاور ڈویژن نے نیپرا کی انکوائری رپورٹ پر اعتراض اٹھا دیا. پاور ڈویژن نے وضاحت دی ہے کہ جولائی اگست میں زیادہ چھٹیاں اوور بلنگ کی وجہ بنی ہیں. خبر ہے خزدار سے، جہاں سلطان ابراہیم روڈ پر CTD کی گاڑی پر حملہ ہوا. دھماکے میں SHO CTD محمد مراد شہید ہو گئے. 2 راہگیر زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق دھماکہ IED کے ذریعے کیا گیا، جس میں SHO CTD کی گاڑی مکمل تباہ ہو گئی. پولیس نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے اور شواہد اکٹھے کرنے کا کام جاری ہے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ تخریب کاری میں کون ملوث ہے. 2002 میں عرب لیگ نے فارمولا پیش کیا. OIC نے مشرق وسطی تنازع کا 2 ریاستی حل قرار دیا. پاکستان نے اس کی تائید کی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کوئی نئی بات نہیں کی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی طاہر اشرفی کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس. کہا پاکستان نے غزہ کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھائی. پاکستان کا اسرائیل سے کسی سطح پر کوئی تعلق نہیں. کا واقعہ ہے، اس کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان کے وزیر خارجہ، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے آرمی چیف جو فورم متعلقہ ہے وہ امن کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، اسرائیل کی جارحیت کے خلاف بات بھی کر رہے ہیں، آواز بھی بلند کر رہے ہیں. سعودی عرب میں OIC سربراہی اجلاس بلایا گیا. ہمارے وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے اور وزیر اعظم پاکستان نے OIC کے اجلاس میں یہ مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ کے تحت ایک ٹربیونل قائم کیا جائے جو اسرائیل کے جرائم کے اوپر تحقیق کرے. اس کے ساتھ ہم نے یہی مطالبہ اقوام متحدہ میں بھی پاکستان کے مندوب نے کیا. پوری انسانیت اہل فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے. اس وقت اس میں تقسیم پیدا کرنا میں سمجھتا ہوں اہل فلسطین کے ساتھ ظلم ہے. سن 2002 میں عرب لیگ کے اجلاس میں ایک امن فارمولا انہوں نے پیش کیا. 2006 میں ملیشیا اور ایران میں ہونے والی OIC کانفرنس میں اس فارمولے کو پیش کیا گیا جس پر تمام OIC کے ممالک نے اتفاق کیا. پاکستان نے ہمیشہ یہ موقف رکھا کہ اسرائیل ایک غاصب ہے، ایک ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے. اور انسانی حقوق کے عالمی دن کی مناسبت سے ملک بھر میں مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا گیا. دن کی مناسبت سے F9 پارک سے ایک ریس کا انعقاد کیا گیا جس میں خواتین، مرد، بچوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں زاہد فاروق ملک سے، جو اس وقت ہیومن رائٹس کمیشن کی چیئرپرسن نیلوفر بختیار کے ساتھ موجود ہیں. جی زاہد.
انسانی حقوق کا عالمی دن ہے اور آج اسلام آباد کے اندر ایک واک کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. انسانی حقوق کمیشن کی چیئرپرسن میڈم نیلوفر بختیار ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ دیکھیے آج ایک بہت بڑا دن ہے. آج انٹرنیشنلی پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. آج کا ایونٹ جو ہے یہ سمبولک ہے. ہم پاکستان کے کیپٹل میں کھڑے ہو کے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں, دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عورت آج اتنی ہی مضبوط ہے جتنا کہ یہاں کا مرد ہے, اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے کوشش کی اور کاوش کی. اگر کالجوں کے ریزلٹس دیکھیں تب بھی, اگر فوج کو دیکھیں, اگر جوڈیشری کو دیکھیں, اگر بینکس کو دیکھیں, ملٹی نیشنلز کو دیکھیں, ہر جگہ عورتوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹاپ پوزیشنز پہ چھائی ہوئی ہیں. بالکل یہی کہنا ہے میڈم نیلوفر بختیار کا کہ پاکستان کی خواتین اتنی ہی مضبوط ہیں جتنی مرد. ملکی موسم کی بات کرتے ہیں. ملک کے میدانی علاقوں میں اسموک کے ڈیرے ہیں. دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور بدستور سر فہرست ہے. بالائی علاقوں میں یکبستہ ہواؤں نے شہریوں کی کلفی جما دی. لیا -11 کے ساتھ سرد ترین مقام رہا. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا. میدانی علاقوں میں اسموک کا روگ, پہاڑوں پر ٹھنڈی ہواؤں کا زور. پنجاب کو اسموک نے لپیٹ میں لے لیا. خشک سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج بھی ٹاپ پر. فیصل آباد, اوکاڑا, قصور اور گجرانوالہ سمیت دیگر شہروں میں بھی دھوئیں کے بادل نہ چھٹے. حد نگاہ نہ ہونے کے برابر رہی. موٹر وے کئی مقامات پر بند کرنا پڑی. ملک کے بالائی علاقوں میں سردی جوبن پر پہنچ گئی. کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت شمالی علاقہ جات کے پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی. لیہہ -11 کے ساتھ سرد ترین مقام رہا. اسکردو -8, کالام -5, گلگت -4, قلات اور گوبس میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں یکبستہ ہواؤں نے شہریوں کی کلفی جما دی. کراچی کا موسم بھی سرد ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں سرد رہے گا. اور اب یہ جانیے کہ پشاور میں سردی کی آمد کے ساتھ ہی لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا ہے عوام نے. اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں نواب شیر. جی نواب شیر. جی بالکل, پشاور میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہریوں نے لنڈے بازار کا رخ کر دیا ہے. جہاں پر کوئی جیکٹ خرید رہا ہے تو کوئی سویٹر اور کوئی جرابے اور ٹوپیاں وغیرہ خرید رہے ہیں اور کافی رش دیکھنے میں آ رہا ہے. اور میں اس وقت پشاور کے اشنگری لنڈا بازار میں موجود ہوں. کچھ شہریوں سے بھی بات کرتے. جی بتائیے, سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے, لنڈے بازار میں رش بڑھ گیا ہے. بسم اللہ الرحمن. مہنگائی بہت ہے بھائی جان. آج کل ہر چیز جو ہے لینے سے خریدنے سے بس خرید نہیں سکتا ہے. غریب لوگ اتنا پریشان ہے کہ کیا کرے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نواب شیر آپ کا. خبر آپ کو دیں کہ لیگ سپنر ابرار احمد آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ سے باہر ہو گئے ہیں. 4 روزہ میچ میں دائیں پیر میں شدید درد کی شکایت کی تھی اور آف سپنر ساجد خان آسٹریلیا طلب کر لیے گئے ہیں. پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر سے پرتھ میں شروع ہوگا. اس سلسلے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آف سپنر ساجد خان اب آسٹریلیا طلب کر لیے گئے ہیں. ان کی جگہ پر ان کو ریپلیس کریں گے ابرار احمد, جن کے دائیں پیر میں شدید درد اٹھی اور اس کے بعد اب ان کی جگہ ساجد خان ان کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں. انہیں طلب کر لیا گیا ہے. لیگ سپنر ہے ابرار احمد, آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ سے وہ باہر ہو گئے ہیں. 14 دسمبر کو یہ ٹیسٹ پرتھ میں کھیلا جائے گا. اور اب یہ جانیے, FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل راولپنڈی کی بڑی کارروائی. لیبیا کشتی حادثے میں ملوث گینگ کا سرگنا گرفتار. ملزم فیض اللہ کو عمر کوٹ سے گرفتار کیا گیا. ملزم نے شہری سے مجموعی طور پر 65 لاکھ بٹورے اٹلی براستہ لیبیا بھجوانے کا وعدہ کیا تھا. اپڈیٹ کریں آپ کو, FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل راولپنڈی کی بڑی کارروائی ہوئی ہے. لیبیا کشتی حادثہ میں ملوث گینگ کا سرگنا گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم فیض اللہ کو عمر کوٹ سے گرفتار کیا گیا تھا. ملزم نے شہری سے مجموعی طور پر 65 لاکھ بٹورے تھے. کوئٹہ میں صفائی کی صورتحال انتہائی ابتر ہے. شہر کے وسطی علاقوں میں گزشتہ کئی روز سے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے عوام رل گئے ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے دانش مراد سے, جو اس وقت میکانگی روڈ پر موجود ہیں. بتائیے دانش.
جی کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ کئی روز سے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقے کچرا کنڈی میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ میں اس وقت میکانگی روڈ کے کا جو علاقہ ہے یہاں پر موجود ایک مشہور اسکول بھی یہاں پر واقع ہے، اس کے پاس ہی یہ ایک مالی باغ کا علاقہ ہے۔ اس علاقے کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کافی دنوں سے یہاں پر بھی جو لوگوں کے مطابق صفائی نہیں ہوئی جس کے باعث کچروں کا ایک بڑا گودام یا ٹب جسے ہم کہتے ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ گر چکا اور ڈمپ ہو چکے ہیں کچرے۔ شہری بھی موجود ہیں۔ سر کیا صورتحال ہے، کتنی مشکلات ہے کیا؟ سر یہاں پہ یہ بالکل یہ جو ٹھپ ہے یہ تو ایک غلطی یہاں پہ یہ روڈ کے ساتھ ہی لوگوں نے ٹھپ رکھا ہوا ہے۔ یہ یہاں پہ تقریباً ایک ہفتے 2 ہفتے سے یہاں پہ صفائی نہیں ہوتی۔ یہ بالکل سامنے یہ گورنمنٹ ہائی اسکول بڑا مشہور اسکول ہے، تو یہاں پہ بچے بھی آتے ہیں، تو اس سے مختلف بیماریوں کے یہ سبب بنتے ہیں۔ یہ کچرے یہاں پہ شہریوں کو یہ بالکل روڈ کے کنارے پہ یہ پڑا ہوا ہے۔ اعلیٰ حکام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر صفائی کا جو ہے وہ بندوبست کرے تاکہ جو لوگ ہیں جو شہری ہیں کسی بیماری کا جو ہے وہ پیش خیمہ ثابت ہونے سے قبل ہی یہ جو کچرا اسے یہاں سے ہٹایا جائے۔ جی فیصل آباد میں صلو علیہ وسلم کے عنوان سے خطاطی کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ عالمی شہرت یافتہ خطاط واصل شاہد کے سونے کے پانی سے لکھے فن پاروں کو نمائش کی زینت بنایا گیا۔ دیکھتے ہیں فیصل آباد سے اویس ستار کی یہ رپورٹ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اپنا انداز۔ فیصل آباد میں صلو علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے فن خطاطی کی نمائش کا انعقاد۔ عالمی شہرت یافتہ خطاط واصل شاہد کے فن پارے توجہ کا مرکز بن گئے۔ چناب کلب میں اسماء حسنہ، قرآنی حروف اور درود شریف کے سونے کے پانی سے لکھے 20 سے زائد فن پارے پیش کیے گئے۔ میں نے کینوس کے اوپر اصل جو خطاطی اسی کو کیا، سونے کے ورک کے ساتھ کیا۔ ہر فن پارا اپنی کمپوزیشن کے اعتبار سے، اپنی تخلیق کے اعتبار سے، اپنے رنگوں کے اعتبار سے اپنی پیشکش میں منفرد ہے۔ اس کے اندر ایک تھیم ہے، ہر فلسفی ہے، وہ فلسفی جو اس آیت کی اسی کے مطابق اس کو پیٹ کیا ہے۔ فن خطاطی سے محبت کرنے والے خطاطوں کی بڑی تعداد پہنچی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایسی نمائشیں ہوتی رہنی چاہیے تاکہ نئی نسل کو اسلامی تاریخ اور اقدار کا پتہ چل سکے۔ ایسے ایونٹس جو ہیں وہ گاہے بگاہے ہونے چاہیے تاکہ ہمارے جو آنے والی نسل ہے اسے پتہ لگے کہ ہماری جو اسلامی اقدار کیا ہیں۔ کیلیگرافی بھی ڈیجیٹل اب تو ہوتی ہے، خیر تو وہ ایک زمانہ، وہ ایک دور ختم ہو رہا ہے، تو اس طرح کی جو ایگزیبیشن ہے وہ اجاگر کر رہی ہیں، وہ زندہ رکھ رہی ہیں اپنی ریت کو، اسلامک ٹریڈیشن کو زندہ کر رہی ہیں، اور میرا خیال ہے سوسائٹی میں اس طرح کی چیزیں۔ خبر آپ کو دیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سرکاری دورے پر امریکہ روانہ ہو چکے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جن کا دورہ امریکہ ہے اس کے لیے وہ روانہ ہو چکے ہیں۔ سرکاری دورہ ہے آرمی چیف کا اور اس پر مختلف معاملات پر اس پر بات ہوگی۔ سلمان اوان اسپیشل کورسپونڈنٹ، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس دورے سے متعلق۔ بتائیے سلمان۔ جی بالکل، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر جو ہیں وہ امریکہ کے سرکاری دورے پر روانہ ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے ISPR نے باضابطہ طور پر اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے جس میں تصدیق کی گئی ہے کہ آرمی چیف اس وقت امریکہ کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ بطور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کا یہ امریکہ کا پہلا دورہ ہے، اور اس دورے کے اندر ان کی امریکن گورنمنٹ کے عہدیداروں کے ساتھ اور خاص طور پر امریکن آرمی یا جو پینٹاگون کے آفیشلز ہیں، امریکن اعلیٰ عسکری عہدیدار ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ طے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ بڑا ہی اہمیت کا دورہ ہے کہ جنرل سید عاصم منیر جو ہیں آرمی چیف کا منصب سنبھالنے کے بعد پہلی بار امریکہ کا یہ دورہ کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر اس دورے کے اندر دونوں ممالک کے درمیان جو دو طرفہ تعلقات ہیں، خاص طور پر دفاع، سلامتی، جو سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون ہے، اور جو افغانستان کی موجودہ صورتحال ہے اور اس کے خطے کی سلامتی پر جو اثرات ہیں ان کے حوالے سے یقینی طور پر ذرائع کا کہنا ہے، توقع کی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر ان تمام امور کا جو ہے ان ملاقاتوں کے اندر احاطہ کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، یہ بتا رہے ہیں سلمان اوان کے دفاعی معاملات ہیں، اس سے متعلق اہم ملاقاتیں ہوں گی آرمی چیف کی جو کہ امریکہ روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ پہلا آرمی چیف کا بطور آرمی چیف یہ امریکہ کا پہلا دورہ ہوگا۔ ISPR کا یہ بتانا ہے اعلیٰ عسکری عہدیداران کے ساتھ ان کی ملاقاتیں وہاں پر شیڈیول ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر دورہ امریکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ بطور آرمی چیف ان کا یہ پہلا دورہ ہے امریکہ کا۔ ISPR کے مطابق وہاں پر اعلیٰ عسکری عہدیداران کے ساتھ امریکہ
امریکی جو اعلیٰ عسکری عہدیداران ہیں ان سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں. آرمی چیف کی دفاعی معاملات سمیت مختلف جو ملکی معاملات ہیں ان پر بات چیت ہوگی. آرمی چیف کی امریکہ میں اعلیٰ عسکری اور حکومتی عہدیداروں سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں. ISPR کا یہ بتانا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو کہ دورہ امریکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. بطور آرمی چیف ان کا یہ پہلا دورہ امریکہ ہے اور مختلف اعلیٰ عسکری عہدیداران سمیت جو وہاں پر حکومتی معاملات ہیں ان پر بھی بات چیت ہوگی. سلمان اعوان سے ایک بار پھر خبر سے متعلق تفصیلات معلوم کرتے ہیں. سلمان بتائیے گا، آرمی چیف کا یہ پہلا دورہ امریکہ ہے، کہاں پر کیا ملاقاتیں شیڈیول ہیں ان کی؟ سلمان سے رابطہ کریں گے. آرمی چیف کی امریکہ میں اعلیٰ عسکری اور حکومتی عہدیداروں سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین نے ہمیں جوائن کر لیے، دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ بڑا ایک اہم دورہ ہونے جا رہا ہے آرمی چیف کا. بطور آرمی چیف ان کا یہ پہلا دورہ ہوگا امریکہ کا. کس طرح سے ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی واقعی بہت امپورٹنٹ دورہ آرمی چیف کا یہ امریکہ کا ظاہر ہے. آرمی کی کمانڈ سنبھالی 1 سال پہلے، ان کا پہلا امریکہ کا دورہ ہے. گزشتہ 1 سال میں اپنے کمانڈ کے عرصے میں جنرل عاصم منیر نے مختلف ممالک کے دورے کیے ہیں. 13-14 ممالک کے انہوں نے دورے بھی کیے ہیں. اس میں سے اس کے علاوہ بہت سارے جو غیر ملکی اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کے افواج کے انہوں نے ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں. اس لیے آرمی چیف کا جب بھی دورہ کسی ملک کا ہوتا ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، اس کے ظاہر ہے ملٹری کے لیے تو دور اثرات ہوتے ہی ہوتے ہیں. ملک کی اوور آل معیشت کے لیے، سفارتکاری کے لیے بھی اس کے بڑے پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے. ہم نے گزشتہ 1 سال کے دوران دیکھا ہے کہ آرمی چیف نے جن ممالک کا بھی دورہ کیا، اسپیشلی پاکستان کے جو ترینہ دوست ممالک ہیں، سعودی عربیہ ہے، متحدہ عرب امارات ہے، چین ہے، ترکی ہے، ان دوروں کے بعد ہمیں بہت ساری پازیٹیو سائنز ملے معیشت کے لحاظ سے بھی، اور اوور آل جو دفاعی میدان میں مختلف ممالک کے ساتھ پاکستان کی کوآپریشن ہے اس فیلڈ میں بھی، اور اس کے ثمرات آج ہم دیکھ رہے ہیں. معیشت کی بہتری ہے، ملک میں اوور آل جو سچویشن اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں اگر آپ امریکہ کا دورہ دیکھیں تو پاکستان اور امریکہ کے دفاعی میدان میں تو بہت پرانے تعلقات ہیں. ہماری ڈیفنس اسٹریٹجک کوآپریشن ہے. پھر افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان گزشتہ 2 دہائیوں سے زیادہ بہت کلوز کوآپریشن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ریسنٹلی امریکن سینٹ کام کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے بھی پاکستان کا دورہ کیا. اس اوور آل سچویشن میں اگر ہم دیکھیں جی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ اس دوران پاکستان امریکہ کے جو پرانے دفاعی تعلقات ہیں اس میں بھی بہت ساری شعبے میں ہمیں کچھ بہتری، کچھ کوآپریشن کے نئے معاہدے بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں. دور رس نتائج ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ بابر علاؤدین صاحب. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اتنا ہے. مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.